बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ताइफ अलसेल के मकाम पर मौजूद हैं। आज हमारी यहाँ पर साइट थी, अभी मैंने गाड़ी खाली की है और अभी इंशाअल्लाह ताला वापस लोडिंग साइट का सफ़र करेंगे। आज हवा चल रही है लेकिन काफ़ी गर्मी भी है। ये एक और गाड़ी है डोंगफेंग की, चाइना की गाड़ी है। ये स्ट्रक्चर तो इसका काफ़ी मज़बूत है लेकिन इंजन के हवाले से ये गाड़ी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं। कोई ज़्यादा अच्छी क्या, बिल्कुल ही अच्छी नहीं। जैसे ही थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह आएगी तो इस गाड़ी की बस हो जाती है, यानी ज़्यादा मज़बूत नहीं है। ये आप देख सकते हैं फुटबॉल का छोटा सा ग्राउंड है। आजकल कंस्ट्रक्शन की कोई अच्छी काम शाम नहीं है, हालत ख़राब है। मैं एक लोकल एरिया में मौजूद हूँ। पहले बहुत ज़्यादा काम था कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है, काम ना होने के बराबर है। ये खाद और दूसरे चारे वगैरह का फार्म है। आज कश्मीर में नेट बंद हुए तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 44 दिन हो गए हैं आज कश्मीर में नेट बंद हुए, या 40, बस इसी तरह का कुछ है। कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब हैं। इलेक्शन कैंपेन करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत अपनी हट दर्मी छोड़ने पर तैयार नहीं। कश्मीर जैसे पूरा मन खित्ते को जहन्नम बनाया जा रहा है। मेरी मुराद आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पर कभी किसी भी हवाले से मुश्किलात देखने को नहीं मिली। ना ही कोई फ़िरका वारियत की आग थी, ना ही कुछ दहशतगर्दी, ना कुछ और। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर को जहन्नम बना दिया है। कितने ही हमारे भाई शहीद हो गए, लेकिन इनको इलेक्शन की पड़ी है। ये सारा मसला आप जानते ही हैं कि 12 सीटों का है। नून लीग 12 सीटों पर हर सूरत कब्ज़ा करना चाहती है ताकि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सके आसानी से। इसका मसला कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है, और लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन पहले उसे अबूदी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की गई। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी और उसको खुद में ज़म कर लिया। अगर गिलगित को अबूदी सूबा बनाने की वजह से कश्मीर की हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 12 सीटें ख़त्म करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आसान सा हल हमने पेश किया है कि कश्मीर कौंसल नामी एक अदारा मौजूद है, वहाँ पर इनको नुमाइंदगी दे दी जाए। क्योंकि ये जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान हैं, इनका आज़ाद कश्मीर से तकरीबन कोई तल्लुक़ ना होने के बराबर है। ये वहाँ पर भी वोट देते हैं, यहाँ पर भी वोट देते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई हक नहीं पहुँचता कि ये आज़ाद कश्मीर के फ़ैसले करें। और आपको बताता चलूँ कि ये जो 12 सीटें हैं, इनकी हैसियत भी कोई नहीं, क्योंकि जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट होती है या वफाक में, या इनको जो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है ये उसी की तरफ चल पड़ते हैं। यानी ये सिर्फ मफादाती सीटें हैं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ट्रांसपोर्ट था जो जावेद भट्ट, इसने कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया कि मैं ट्रांसपोर्ट में बेहतरी करना चाहता हूँ, तो उसका जायज़ा लेने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है।
اور صرف اکیلے آسٹریلیا کا دورہ نہیں کیا بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرانسپورٹ میں بہتری کے نام پر آسٹریا گیا۔ آسٹریا یورپ کا ملک ہے، ویانا جس کا دارالحکومت ہے، وہاں پر گیا کہ میں وہاں کا نظام کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی اپنی فیملی کو ساتھ لے کر گیا اور سرکاری اخراجات پر، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آزاد کشمیر میں کرپشن کا کیا معیار ہے۔ مانا کہ پاکستان میں بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن جتنی کرپشن آزاد کشمیر میں ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہی لوگ مل ملا کر جنگلات کی کٹائی میں ملوث ہیں، اور آزاد کشمیر کے جنگلات اب ختم ہونے کے قریب ہیں، لیکن کوئی اس صورتحال کا نوٹس نہیں لے رہا۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ عوام جاگی ہے، عوام نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جس طرح یہ بڑے بڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح ٹی ایل پی یا پی ٹی آئی یا دوسروں کو منتشر کر دیا، اس طرح ہم آزاد کشمیر کو بھی قابو کر لیں گے اور ان کو منتشر کر دیں گے، تو میرے خیال سے تو یہ ایک انتہائی نادان فیصلہ ہے، کیونکہ کشمیریوں اور دیگر پاکستانیوں میں ہر لحاظ سے فرق ہے، معاشی لحاظ سے بھی فرق ہے۔ کسی بھی قوم کو سروائیو کرنے کے لیے معیشت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، اور زیادہ تقریباً 90% لوگوں کی ڈیلی روٹین ہے جو وہ اوورسیز کی وجہ سے چلتی ہے۔ ہر گھر میں تقریباً 2 سے 3 جو بچے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، جن میں سعودی عرب، دبئی، قطر اور یورپ کے بہت سے ممالک اور برطانیہ شامل ہیں۔ میں جس ضلع سے بلانگ کرتا ہوں، یہاں کی 90% جو عوام ہے وہ اٹلی، یونان، اسپین، سعودی عرب اور دبئی میں موجود ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ روزگار ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ سیاست دان ہے جن کی وجہ سے آزاد کشمیر میں کرپشن کی انتہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ لوگ کبھی خود آزاد کشمیر کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اتنی کوٹھیاں نہیں ہیں جتنی آزاد کشمیر میں آپ کو نظر آئیں گی، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ یہ سب بیرون ملک کی کمائی ہے، آزاد کشمیر میں اتنی کمائی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان میں، کہ ہم لوگ اتنا کچھ بنا سکیں۔ اس لیے اس کو پاکستان مخالفت جنگ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہندوستان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہندوستان کی عوام کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا جھگڑا صرف وہاں کے حکمرانوں سے ہے، کیونکہ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ وہ رائے شماری کروائیں گے اور بعد میں کر گئے۔ اسی طرح ہمارا پاکستان کی عوام سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا جھگڑا وہاں کے حکمرانوں سے ہے، جو یہاں پر اپنے پپٹ لوگ بٹھانے کے لیے ہمارا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کوئی اچھی سڑک نہیں، آزاد کشمیر میں کوئی اچھا ہسپتال نہیں، کوئی اچھا تعلیمی ادارہ نہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ایک ڈاکٹر کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس کو پنڈی لے جائیں یا لاہور لے جائیں۔ آپ خود حساب لگا دیں، آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر سے لاہور یا پنڈی کا کم از کم فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 150-200 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر ایک مریض ایمرجنسی میں ہے تو وہ 150-200 کلومیٹر کا سفر کیسے طے کرے گا؟ تو بنیادی حقوق کے لیے ہم بول رہے ہیں، ہماری پاکستان کے اس خلاف کوئی مخالفت نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے ہمارے حق میں آواز بلند کریں۔ اب واپس آتے ہیں سعودی عرب کے کام کے حالات کی طرف، تو یہاں پر کام کی حالات کافی خراب ہیں۔ جو لوگ آزاد ویزے پر کام کر رہے ہیں ان کی تو زیادہ حال خراب ہے، کیونکہ اقامہ وغیرہ مہنگا ہو گیا ہے اور کام بھی کچھ خاص نہیں، جس کی وجہ سے اخراجات پورا کرنے بھی مشکل ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ راشد شرکے کا سالو ہے، یہاں سے سیمنٹ وغیرہ لوڈ کیا جاتا تھا۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹینکی سی بنی ہوئی،
یہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے کیونکہ کام کے حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ یہاں پر 100-150 گاڑی موجود ہوتی تھی سیمنٹ لوڈنگ کے لیے، مسلسل گاڑیاں آ جا رہی ہوتی تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب کو وسیع رزق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت میری حد رفتار 60 ہے کیونکہ یہاں پر 60 ہی الاؤ ہیں۔ یہ آپ کو کیمرہ نظر آ گیا ہے، اس سے بہت تنگ کیا ہوا ہے، یہ سیٹ بیلٹ اور موبائل کا کیمرہ ہے۔ 5-6 سال پہلے طائف میں کیمرے دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے، لیکن اب ہر جگہ کیمرہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سالو جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا، یہاں پر اب آپ کو کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ڈرلنگ مشینیں ہیں جو سول ٹیسٹنگ اور واٹر ٹیسٹنگ کے لیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ کمپنی ویران نظر آ رہی ہے، یہ راشد کمپنی کا ہے، بہت بڑی کمپنی تھی یہ سعودیہ میں، لیکن ابھی یہ بالکل ویران ہے۔ یہ جو پارکنگ ہے یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں گاڑی کھڑی نہ ہو، لیکن ابھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کشمیر و پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔